अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत 21 से तफसीर देखते हैं। कुरान मजीद के शुरू में हमने इंसानों के 3 गिरोहों का हाल पढ़ा, मुत्तकीन, कुफ़ार और मुनाफिकीन। उसके बाद तमाम इंसानों को अल्लाह की इबादत की दावत दी जा रही है, खा वो मुत्तकीन हैं, खा वो कुफ़ार हैं, मुनाफिकीन हैं, मर्द हैं, औरत हैं, कोई भी ज़बान, रंग, नस्ल और इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, सबको एक ही पैगाम दिया जा रहा है। और वो क्या है? तौहीद का पैगाम, अल्लाह की इबादत का पैगाम। और खिताब आम है, या अय्युहन्नास, ए लोगो, ए तमाम इंसानों, अअबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। और ये पैगाम सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने नहीं, हर नबी ने आकर अपनी कौम को सुनाया। जितने भी लोग दुनिया में आए उन सब को अल्लाह ने बनाया ही अपनी इबादत के लिए। सूरत अज़्ज़ारियात आयत 56 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को नहीं बनाया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। तो ये उनकी ज़िंदगी का मकसद है। दिस इज़ पर्पज़ ऑफ लाइफ। ए लोगो, अपने रब की इबादत करो। और इबादत का क्या माना है? उसके सामने झुक जाओ, उसी को अपना मतलूब बनाओ, उसी को अपना मकसूद बनाओ, उसी की गुलामी इख्तियार करो, उसी के बंदे बन जाओ, उसी की बात मानो, सबसे ज़्यादा उसी से मोहब्बत करो, सबसे ज़्यादा तुम्हारे दिल में उसी का खौफ हो, सबसे ज़्यादा तुम्हारे दिल में उसी की इज्जत और अहमियत हो। क्या माना है इबादत का? उसी की इताअत, उसी से मोहब्बत, उसी से खौफ, उसी की इज्जत सबसे ज़्यादा, वही मतलूब, वही मकसूद, वही महबूब। 3 लफ्ज़ याद रखेंगे आज, वही मतलूब, वही मकसूद, वही महबूब। मतलूब क्या है? उसी की तलब हो और जुस्तजू हो हमें ज़िंदगी। मकसूद का क्या माना है? कि हर चीज़ उसी की खातिर हो, वही हमारा मकसद हो, मतलब। और महबूब, उसी से सबसे बढ़कर हमारी चाहत हो, सबसे ज्यादा हमारे दिल में उसका मकाम हो, और ये उसका हक है। ऐ लोगो, अपने रब की इबादत करो, वो जिसने तुमको बनाया, जो तुम्हारा मालिक है, जो तुम्हें रिस्क दे रहा है। और क्यों करो? अल्लज़ी, वो जिसने खलक़कुम, पैदा किया है तुमको, तुम कुछ न थे, उसने तुम्हें जिंदगी अता की, उसने तुम्हें वजूद अता किया। यानी अगर हम अपनी हकीकत पर गौर करें तो हम क्या थे? क्या हम खुद से बन सकते थे? क्या हम अपने आप को पैदा कर सकते थे? कोई और किसी को पैदा कर सकता है? नहीं। तो खालिक कौन है हमारा? अल्लाह। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसकी वजह से तुम यहाँ मौजूद हो, उसी ने तुमको बनाया। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ना सिर्फ ये कि तुमको बनाया बल्कि उनको भी बनाया जो तुमसे पहले आए। यानी आज तक दुनिया में जितने इंसान आए हैं वो सब के सब अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ही ने उनको पैदा किया है। और आज के बाद भी जितने आएंगे वो सब अल्लाह ही के बनाने से दुनिया में आएंगे। अगर कोई इंसान बना सकता होता तो दुनिया में जिन लोगों के बच्चे पैदा नहीं होते वो क्या करते? किसी फैक्ट्री से जाके ले लेते जहाँ इंसान बनते। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर अल्लाह ना पैदा करे तो कोई इंसान पैदा नहीं कर सकता। तो झुक जाओ उसी के आगे जिसने तुम्हें वजूद बख्शा। अब इस झुकने का फायदा क्या अल्लाह को है? कुछ नहीं, खुद हम ही को है। क्यों झुको, क्यों इबादत करो?
लअल्लकुम ताकि तुम, ये है नतीजा, तत्तकून तुम बच जाओ। किससे बच जाओ? तबाह होने से बच जाओ, आग से बच जाओ, बुरे अंजाम से बच जाओ। अल्लाह की बात मानो क्योंकि वो सबसे बड़ा है। चूंकि तुम उसकी बनाई हुई चीज हो ना, तो वो तुम्हारे लिए सबसे बढ़कर हमदर्द है। देखिए, अपनी चीज से सबको प्यार होता है ना। मसलन कोई भी चीज जो आपने बनाई हो, सोचिए जरा, उसके साथ आपका रवैया क्या होता है? सबसे अच्छी लगती है ना। मसलन अगर आप कोई खाना बनाए तो कैसा होता है वो? अपना बनाया हुआ सबसे अच्छा लगता है। रोटी जब शुरू शुरू में बनाने लगते ना, जल जाती है तो क्या कहते हैं? कोई नहीं खाता तो मैं खुद ही खा लूं, ये मेरी अपनी बनाई हुई है ना। एक खास खुशी होती, चाहे उसकी क्वालिटी कुछ भी हो, वो कैसी भी हो, लेकिन वो आपको अच्छी लगती। क्योंकि रब जो है वो सिर्फ खालिक नहीं है, वो मालिक भी है। जब आप किसी चीज के मालिक होते हैं तो उस चीज के बारे में आपका तर्ज अमल क्या होता है? आप उसकी केयरिंग होते हैं ना, उसकी हिफाजत करते हैं, वो भी अच्छी लगती है चीजें। मसलन आपने अपना घर खरीदा, अब उस घर से आपको प्यार है ना। जितनी आपको उस घर की भलाई और उस घर की खैर मतलूब होगी, किसी और को नहीं। मसलन अपने घर और किराए के घर में क्या फर्क होता है? अपने घर में अगर कोई चीज टूट रही हो तो दिल पे क्या गुजरती, और किसी और के घर में कुछ टूट फूट रहा हो तो क्या हाल होता है? फर्क होता है ना। अपना और पराया फर्क है ना, है या नहीं फर्क? बताने का मकसद ये है कि अल्लाह की इबादत क्यों करें? क्योंकि उसने हमें बनाया है, वो हमसे मोहब्बत करता है, वो सबसे बढ़कर हमारा खैर ख्वाह है, वो हमारा नुकसान नहीं चाहता, वो जो कुछ हमें बताता है उसी में हमारा फायदा है और उसी में हमारी भलाई है। वो हमारे लिए सबसे बढ़कर मोहब्बत करने वाला है, रहमान है, रहीम है, राज़िक है, सब ज़रूरियात पूरी करने वाला है। लिहाजा हमें उसी की बात माननी चाहिए, उससे बढ़कर हमारा कोई भी खैर खा नहीं, उसकी बात में हमारे लिए कोई नुकसान नहीं। अब इस बात को एक मिसाल से समझे। मसलन माँ बनाती नहीं अपने बच्चे को, लेकिन पैदा करती। अब माँ अपने बच्चे के लिए क्या चाहती? भलाई चाहती। अब वो जो भलाई चाहती है उसमें वो उसे गर्मी से बचाती है, सर्दी से बचाती है, आग से बचाती है, ऐसी चीज़ों से बचाती है जो बच्चे के लिए नुकसानदेह हो। तो उसमें आप देखिए कि माँ अपने बच्चे को वो पिलाती है, वो खिलाती है जिसमें उसका फ़ायदा होता है, वो काम कहती है, और बाज़ औक़ात सिर्फ लाड प्यार नहीं करती, कुछ काम भी करवाती है। और जो माएँ ज़्यादा मोहब्बत करती हैं वो ज़्यादा मशक्क़त में डालती हैं अपने बच्चों को। क्यों? ताकि इनके लिए अगली ज़िंदगी आसान हो, जब ये बड़े हों तो अपने आप को संभाल सकें। माँ की जो सख्ती है, माँ की जो डांट है, या माँ की जो नज़र है, हर चीज़ के अंदर एक खैर खाही है। तो अल्लाह ने तो हमें बनाया है, अल्लज़ी खलक़कुम, लिहाजा वो हमारे लिए 70 माओं से बढ़ के प्यार करने वाला है। जो भी हमें हुक्म देगा, खा वो उसमें कड़क है या गरज है, या उसमें रोशनी है, आसानी है या मुश्किल है, उसमें सब हमारा फायदा ही फायदा है, भला ही भला है। तो इसलिए फायदा बताया जा रहा है इबादत का, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ बुरे अंजाम से, नुकसान से, हलाकत से, मुसीबत से, आखिरत की तकलीफ से। और दुनिया में क्या फायदा होगा कि तुम्हें तकवा नसीब होगा। तो यहाँ तकवा के दोनों माने करेंगे आप, एक है बच जाओ और दूसरा है मुत्तकी हो जाओ। क्योंकि जब इंसान को तकवा हासिल होता है तो उसके अंदर सुकून आ जाता है, एक इत्मीनान नसीब होता है उसको, एक खुशी होती है उसके दिल के अंदर, और फिर इंसान को अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत अल-बकरा में, वालमू अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, जान लो अल्लाह तकवा वालों के साथ है। तुम अल्लाह की इबादत करोगे, क्या बन जाओगे? मुत्तकी। जब मुत्तकी बन जाओगे तो क्या मिलेगा?
اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی مدد ملے گی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جنت بھی متقین کے لیے، جنت ملے گی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راہ پیدا کر دیتا ہے۔ یجعل لہ مخرج، اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ زندگی میں کتنی مشکلات ہم پر ایسی آتی ہیں کہ جب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کدھر کو جائیں، کیا کریں، کیا فیصلہ کریں، کس طرف نکلیں۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے سارے دروازے بند ہیں، ہوتی ہے نا مشکلات، سب کچھ نہ کچھ مشکل ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسی پرابلم میں آتے وہ کہتے ہیں اولاد نافرمان ہے، شوہر بد اخلاق ہے، رزق کا کوئی سامان نہیں، گھر کوئی نہیں، بیمار ہے، فلاں ہے، لگتا ہے سارا کچھ بلاک ہو گیا۔ اچھا پھر وہ اس وقت کہتے ہیں ہم پہ کسی نے جادو کر دیا۔ یہ شیطان ہمارا دماغ کسی اور طرف لے جاتا ہے کہ جادو ہے، فلاں نے روک دیا، فلاں نے بندش کر دی، معلوم نہیں کیا ہو گیا۔ نہیں، یہ زندگی کے امتحان ہیں، ان سے کامیاب ہونے کے لیے تقویٰ چاہیے۔ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ جب کبھی کوئی پرابلم زندگی میں پیش آئے، مت سوچے اس نے نظر لگا دی، اس نے حسد کر دیا، اس نے جادو کر دیا اور کسی اور نے معلوم نہیں کوئی بندش کر دی۔ یہ سب شر اگرچہ موجود ہے، لیکن ان چیزوں کی طرف جانے کی بجائے فوراً اپنے اندر سوچے میں نے کیا غلطی کی۔ قرآن مجید میں آتا ہے تمہیں جو بھی تکلیف پہنچی تمہارے اپنے نفس کی طرف سے پہنچی، باہر نہیں دیکھیے، اندر دیکھیے یہاں کیا غلطی، اور اس غلطی سے نکلنے کا راستہ سوچیے کہ وہ غلط کام میں چھوڑوں جو میں کر رہی ہوں، اور وہ غلط کام انسان صرف اللہ کے ڈر سے چھوڑ سکتا ہے۔ اور کئی ایک ریسرچ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا موٹیویشنل فیکٹر خوف ہے، یعنی جب انسان ڈرتا ہے کسی چیز سے تب بچتا ہے، تب کچھ کرتا ہے۔ ڈر انسان سے بہت کچھ کرا لیتا ہے۔ اب موت کا ڈر ہوتا ہے تو انسان ایسی چیز کھانا چھوڑ دیتا ہے جس کا انجام موت ہو سکتا ہے، پسندیدہ ترین چیزوں کا پرہیز شروع کر دیتا ہے کہ نہیں یہ کھایا تو مر جاؤں گا۔ تو تقویٰ جو ہے وہ انسان کے لیے بے شمار فائدوں کا سبب ہے۔ تقویٰ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ عبادت سے۔ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تو تقویٰ اور عبادت لازم و ملزوم ہے۔ عبادت کرو گے تقویٰ ہوگا، تقویٰ آئے گا تو عبادت کو دل چاہے گا، مشکلات دور ہوں گی، اور پھر الٹیمیٹلی انجام بخیر ہوگا۔ اب عبادت کیسے کرو؟ یہ نہیں من مانے طریقوں سے عبادت کرو۔ عبادت کرو سے مراد یہاں کیا ہے؟ اس طریقے پر اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو جو طریقہ اس کو پسند ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی مرضی کے طریقوں پر نہیں بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو تاکہ تم مشکلات سے بچ سکو۔ پھر مزید دلائل دیے گئے کیوں اللہ کی عبادت کرو، کیوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس لیے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنا دیا، بچھونا بنا دیا، آرام دہ جگہ بنا دی۔ اگرچہ انسان کی تخلیق بھی کیا ہے؟ ایک مشکل کام، لیکن اس سے بڑا کام ایک اور بھی ہے، جیسے قرآن مجید میں سورۃ النازعات 27-28 میں آتا ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا۔ کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا آسمان کو؟ اسے اس نے بنایا۔ ہم تو آسمان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بنانا تو دور کی بات، پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں تک، تو اس کو بنانا تو امپاسبل۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا اس آسمان کو، تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان اور زمین کی تخلیق زیادہ بڑی چیز ہے
لوگوں کی تخلیق سے، انسانوں کی تخلیق سے. تو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا. ایک اور آیت میں آتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو مہاد نہیں بنا دیا، ایک جھولے کی طرح نہیں بنا دیا، ایک پنگوڑا نہیں بنا دیا کہ جو تمہیں لے کے چل بھی رہی ہے اور تم آرام سے سوئے ہوئے اس میں سب کام کر رہے ہو. اور آسمان کو ایک پروٹیکشن کی چیز، کیونکہ چھت انسان کو کیا فیلنگ دیتی؟ پروٹیکشن. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آسمان کا نیلا رنگ نظر نہ آئے اور صرف اوپر آسمان پہ گیس سی اور غبار سا نظر آئے تو کیسا دل گھبراتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، دھند چھائی ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ صبح اٹھیں، کھڑکی کھولیں اور باہر آسمان نظر نہ آئے، دھند نظر آئے تو کیا فیلنگ ہوتی؟ گھبراہٹ سے شروع ہو جاتی ہے نا. سوچیں اگر روز ہی ایسا منظر ہوتا پھر، اور رات کو بھی اسی طرح اگر ستارے نظر آتے ہیں یا چاند نظر آتا ہے تو دل کھل جاتا ہے. لیکن اگر کچھ نظر نہ آئے اور اندھیری سی رات ہو، شدید گھبراہٹ ہو جاتی. تو اللہ سبحانہ وتعالی خاص طور پر دو نعمتیں جو ہر وقت ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، زمین اور آسمان کی، ان کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں. دیکھو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، اسپریڈ کر دیا، اور آسمان کو چھت بنا دیا. اور ایک اور آیت میں اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط یعنی تہیں بنائیں. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، پروٹیکٹڈ، تمہیں پروٹیکشن دے رہا ہے. ورنہ آسمان پر اتنا کچھ ہے، اتنے ستارے سیارے، اور وہ گرتے بھی ہیں. اگر زمین اور آسمان کے درمیان حفاظت کی دیوار نہ ہوتی تو وہ ساری چیزیں آ کے ہم سے ٹکراتی اور زندگی باقی نہ رہتی. تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں ہمیں تاکہ ہم اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہوں. وَأَنزَلَ، اور اس نے اتارا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، ماءً، پانی. اب یہاں سما سے مراد وہ دور کا آسمان نہیں، اس سے مراد آسمان اور زمین کے درمیان کی بلندی کی جگہ ہے. جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے. یعنی یہاں مراد کیا ہے؟ بادل، بادلوں سے پانی برسایا. فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر نکالا اس کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے. کیا؟ من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے، یعنی پھلوں کی شکل میں تمہارے لیے رزق نکالا. تو تم کیا کرو؟ فلا تجعلوا، نہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی مد مقابل، کوئی شریک، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو معبود مت بناؤ، کسی اور کی عبادت نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ کہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، بارش اللہ نے برسائی، زمین سے پھل اللہ نے نکالے، سارا رزق اللہ نے دیا. سب مانتے ہیں نا؟ کوئی مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق، سب یہی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ سب یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا، کسی انسان نے نہیں کیا. تو جب یہ سارے کام اس کے ہیں تو پھر عبادت بھی اسی کی. ایاک نعبد، کیوں ایاک نعبد؟ کیونکہ یہ سارا کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے. اب دیکھیے کہ اس آیت سے کیا کیا باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے ہم پر بہت احسان کیے. اس کے احسان سب سے زیادہ ہیں ہم پر، جن میں سے سب سے پہلا احسان ہماری تخلیق. ہم اپنے جسم کے بال بال کے لیے اپنے رب کے احسان مند ہیں. اگر وہ ہمارے سر پہ بال نہ اگاتا تو کوئی اور اگا نہیں سکتا. اگر وہ ہمارا ناک نہ بناتا تو کوئی اور یہاں ناک نہ لگا کے دیتا. وہ سننے کی طاقت نہ دیتا تو ہم سن نہیں سکتے. وہ پاؤں نہ دیتا تو چل نہیں سکتے. تو یہ
سب سے پہلا احسان ہے اس کا ہم پر۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ اس نے جس زمین پر ہمیں اتارا وہ زمین ایک بستر کی طرح ہے۔ جیسے بستر سے کیا کیا چیزیں ملتی ہیں ہم کو؟ آرام ملتا ہے، بستر نرم ہوتا ہے، اور بستر باعث سکون ہوتا ہے، یعنی بستر پہ سوتے بھی ہیں، سکون بھی پاتے ہیں۔ اور کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آسمان کو اس نے چھت بنایا جو ہمارے لیے باعث سکون ہے، یعنی زمین و آسمان کو ہمارے لیے بے شمار فائدوں کی چیز بنایا، جس میں سب سے بڑا فائدہ جو یہاں نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ سکون اور خوشی، کیونکہ فرش بھی، بچھونا بھی سکون دیتا ہے اور چھت بھی سکون دیتی۔ اور کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے پانی اتارا ہے اور اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کیے۔ پانی پی کر بھی انسان کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ پھل کھا کر بھی کیا ملتا ہے؟ سکون۔ رزق پا کر سکون۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ باعث سکون، باعث راحت، باعث خوشی۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہم کیا کریں؟ شکر ادا کریں، تاکہ ہم اسی کی عبادت کریں۔ تو پہلے کہا عبادت کرو، پھر کہا فلا تجعلوا للہ اندادا، شرک نہ کرو۔ تب آپ دیکھیے شروع سے قرآن مجید میں ہم نے اگر پڑھیں تو کتنی چیزیں ہمیں پتہ چلی، تقوی، کفر، منافقت اور عبادت، توحید، شرک، یہ ساری چیزیں کانسیپٹ شروع میں واضح کر دیے گئے ہیں قرآن مجید میں۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے علم کے بعد انکار زیادہ بڑا جرم ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کس چیز سے انکار؟ عبادت سے انکار۔ اب آپ دیکھیے کتنے ہی لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیا کرتے ہیں؟ اقرار یا انکار۔ اسی رب کا کھاتے ہیں، اسی رب کی زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، اسی رب کے دیے ہوئے سکون سے سوتے ہیں، اسی رب کی بات نہیں مانتے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ساری زندگی اس کی عبادت کا انکار کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسا کرنا انتہا درجے کی ناشکری ہے، بے وفائی ہے۔ سب کچھ دیا اس نے اور ہم بن گئے غیروں کے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ کا نہیں بنتا تو پھر شیطان کا بن جاتا ہے، نفس کا بندہ بن جاتا ہے۔ لکھ لیجیے جملہ، جو بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا پھر وہ نفس اور شیطان کا بندہ بن جاتا ہے۔ نفس اور شیطان، یہ ہمارا نفس ہوتا ہے، ہم اپنے دل کے غلام بن جاتے ہیں، خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں، ہم نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، سو واٹ، اگر ہے تو ہے، احسان بھول جاتے ہیں۔ امام ابن القیم نے ایک شعر کہا ہے، ہربوا من الرق الذی خلقوا لہ وبلوا برق النفس والشیطان، لوگ اللہ کی غلامی سے بھاگے، اللہ کے بندے نہیں بننا چاہے تو وہ نفس اور شیطان کی بندگی کی آزمائش میں پڑ گئے۔ پھر ان کا نفس انہیں جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے، پھر اس نفس کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، تھکتے ہیں، تکاتے ہیں، لیکن کہیں چین نہیں پاتے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کا بندہ بننے میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کے اندر سکون آتا ہے، انسان کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، تقوی ملتا ہے نا۔ اللہ کی عبادت کا نتیجہ کیا ہے؟ تقوی، اور تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد اور جنت۔ اور جب انسان اس سے انکار کرتا ہے تو کس میں آ جاتا ہے؟ شیطان کے ہاتھوں، نفس کے ہاتھوں کھلونا بن جاتا ہے۔ جب آپ اپنے دل کی ہر بات مانے چلے جائیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل کا اطمینان، سکون، خوشی نہیں، پریشانی، غم، دکھ، گھبراہٹ، ڈپریشن۔ تو اصل خوشی اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کا غلام بننے میں ہے۔ دنیا مطلوب، مقصود، محبوب نہیں ہونی چاہیے، صرف رب ہی
مطلوب، مقصود اور محبوب ہونا چاہیے. یہی عبادت کا مطلب ہے. اللہ کی عبادت کے بعد اب کلمہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کی بات ہے. پہلا حصہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اور یہ دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اور محمد الرسول اللہ پہ گواہی کس چیز کی ہے؟ کتاب کی. وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریبن، کسی شک میں، مما، اس چیز کی طرف سے، نزلنا، جو نازل کی ہم نے. کون سی چیز نازل کی اللہ نے؟ قرآن مجید. اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے کہ یہ کتاب ہم نے اتاری ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر. اب چونکہ پیچھے عبادت کی بات ہوئی نا، تو اس لیے یہاں محمد کہنے کی بجائے کیا کہا گیا؟ عبد کہا گیا. ورنہ سورت محمد میں آتا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وہ ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. تو یہاں پر محمد لفظ کی بجائے کیا کہا گیا؟ عبد. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ پچھلی آیت میں عبادت کی بات ہوئی. تو سب سے بہترین عبادت کس نے کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیسی تھی آپ کی عبادت؟ نمازیں کیسی تھی؟ رات کا ایک بڑا حصہ نماز میں گزارتے، پاؤں سوج جاتے. آپ سے کہا گیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، پھر کیوں آپ اپنے آپ کو اتنا تھکاتے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوتا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اتنی نعمتیں اس نے مجھے دی ہیں، میں شکر نہ ادا کروں؟ ہماری عبادت کس لیے ہوتی؟ مزید کچھ لینے کے لیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کس لیے تھی؟ شکر گزاری کے طور پر. یہی عبادت ہے. تو یہاں ان کو عبد کہا گیا ہے. اور عبادت کا وہی طریقہ پسندیدہ طریقہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اگر کوئی عبادت آپ کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، مثلا کوئی یہ کہے کہ میں عبادت کا ایک نیا طریقہ نکالتا ہوں، تو وہ طریقہ قابل قبول نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں. اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کس کے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم کسی شک میں، مما نزلنا علی عبدنا، اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، یعنی قرآن مجید، کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا. فَأْتُوا، تو لے آؤ، بِسُورَةٍ، کوئی صورت، من مثلہ، اس کی مانند، اس صورت جیسی کوئی صورت تم بھی بنا لاؤ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے پاس ایک ہی چیز تھی، اور وہ تھی عربی دانی، کلام جاننا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا. اللہ نے ان کو ایسے معجزے دیے جس سے جادو کا توڑ ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت زور تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دیے جس سے طب کا مقابلہ ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے پاس نہ جادو تھا نہ طب تھی. کیا تھا؟ زبان کے ماہر تھے. اللہ نے ایسا کلام اتارا کہ ان کو بے زبان کر دیا. تو اسی لیے چیلنج کیا جا رہا ہے، اگر تم کہتے ہو کہ یہ کتاب اللہ نے نہیں بھیجی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لی ہے، تو کیا کرو؟ اس جیسی ایک صورت لے آؤ. سورۃ یونس میں آتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اس کی مانند ایک صورت لاؤ. سورۃ ہود میں آتا ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے أَلَا أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن جیسا لے آؤ. سورۃ طور میں آتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس بات جیسی کوئی بات لے آؤ. لیکن ایسی کوئی چیز وہ نہ بنا سکے، کچھ بھی نہ لا سکے. اور لوگوں نے کوششیں بھی کی لیکن کوئی بھی قرآن جیسی چیز نہ لا سکا، کیونکہ اس کے اندر جو الفاظ کا انتخاب ہے اور جو ترتیب ہے اور جو اس کا اسٹائل ہے اور جو ترکیب ہے اور جو اس کے اندر آپس کا ربط ہے اور جو اس میں پیشن گوئیاں ہیں اور جو احکامات ہیں اور جو خوبصورتی ہے کہ پڑھ پڑھ کے انسان کا دل نہیں بھرتا، اور جو اس کے اندر ایک نغمگی ہے، یعنی جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو دل کے تاروں کو چھیڑ دیتا ہے، سنا جائے تو بھی لطف دیتا ہے. کوئی کتاب ایک سے دوسری مرتبہ پڑھنے میں
कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन कुरान जितनी दफ़ा पढ़ो कम है, हर दफ़ा नया मतलब समझ आता है, नए नए उक़दे खुलते, नई नई चीज़ें सामने आती, और दिल है कि भरता ही नहीं। तो इसलिए उनको चैलेंज किया गया कि तुम भी इस किताब जैसी कोई चीज़ लाओ। वदू शुहदाअकुम, और बुला लो अपने गवाहों को, अपने मददगारों को, अपने सपोर्टर्स को भी बुला लो। खुद नहीं काम कर सकते, औरों को भी ले आओ। या ये है कि बहुत से अपने सपोर्टर्स इकट्ठे कर लो, हाजरीन को जमा कर लो। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिस जिस को चाहो अपनी मदद के लिए बुला लो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। किस बात में? अपने इस दावे में। कौन सा दावा? कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद घड़ ली। क्योंकि वो कहते थे ना, हम यक़ूलून अफ्तरा, या वो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको घड़ लिया। कुल फ़अतू बिसूरतिम मिस्ली, अगर तुम ये समझते हो तो इस जैसी एक सूरत लेकर आओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। फ़इन लम तफ़अलू, फिर अगर तुम न कर सको, क्या न कर सको? इस जैसी कोई सूरत बनाने का काम। वलन तफ़अलू, और साथ ही फरमा दिया हरगिज कर भी ना सकोगे। सूरत बनी इसराइल में इसके बारे में आता है कि खा तुम सब एक दूसरे के मददगार बन जाओ तो भी ये नहीं कर सकोगे। ला यअतून बिमिस्लिही वलौ कान बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, सब एक दूसरे को सपोर्ट दें तब भी ऐसी कोई किताब नहीं ला सकते। तो फिर क्या करो? बाज आ जाओ इसकी मुखालफत से, इसके इनकार से। फत्तकुन्नार, आग से डरो, आग से डरो। कौन सी आग? जहन्नम की आग। अल्लती, वो जो, वक़ूदुहा, उसका ईंधन, फ्यूल, अन्नास, लोग हैं, वल हिजारा, और पत्थर। वो आग जलाई जाएगी, भड़काई जाएगी, किससे? इंसानों और पत्थरों से। पत्थरों की आग बहुत शदीद आग होती है, और खुद इंसान उसमें बतौर फ्यूल काम करेंगे। अब इंसानों के जिस्म में क्या है? बाल। कैसे जलते हैं बाल? तेजी के साथ। इंसान के अंदर फैट है, चर्बी। चर्बी कैसे जलती? आग जलती है ना तेल से। जैसे पहले जमाने दिए होते थे तो उसको तेल में डुबो के रख देते थे, तो देर तक जलता रहता है। तो फ्यूल क्या है? वो तेल होता है ना, फ्यूल। अब भी क्या, आपकी गाड़ियां किससे चलती हैं? तेल से। तो इंसान के जिस्म के अंदर फैट भी है, बाल भी है। फिर क्या? हड्डियां। हड्डियों में क्या होती है? कैल्शियम, चूना, और चूने से हरारत निकलती। कभी आपने चूना रॉ शक्ल में देखा हो? आप उस पर पानी डालें तो क्या होता है? उसके अंदर से जैसे आग निकल रही होती है, इतनी हरारत निकलती है, बाज़ वक़्त कई हजार सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर चला जाता है। फिर इसी तरह इंसानी जिस्म में फास्फोरस होती। फास्फोरस वो मादा होता है जो दिया सलाई के ऊपर लगाया जाता है, वो माचिस नहीं होती, उसके ऊपर जो छोटा सा होता है। आप कभी उसको जलाएं तो क्या होता है? इतना सा लगा होता है, थोड़ा सा, वो एकदम भड़क उठता है। तो कुरान की मुखालफत का अंजाम क्या है? आग। फत्तकुन्नार, आग से बचो। कैसी है वो आग? जिसमें इंसान फ्यूल का काम करेंगे, इंसानों से आग भड़केगी। यानी इंसानों को जब आग में फेंका जाएगा तो आग कम नहीं होगी, आग और ज्यादा हो जाएगी। फलन नजीदकुम इल्ला अजाबा, अजाब बढ़ता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। और हिजारा जो है ये गंधक के पत्थरों के लिए कहा जाता है, सल्फर। और सल्फर भी जब जले तो, कभी सल्फर वाला पानी देखा आपने? चश्मों से निकलता, कितना शदीद गर्म पानी होता है, हाथ नहीं डाला जा सकता। तो वो पत्थर जो खूब भड़केंगे और ऊपर से इंसान भी भड़केंगे। आप सोचे थोड़ी देर के लिए अगर आग पे हाथ नहीं रख सकते तो उसके अंदर जलना तो क्या, और जल के जिस्म से शोले अगर निकल रहे हो, क्या आलम होगा। और इद्दत लिल काफिरीन, वो तैयार की जा चुकी काफिरों के लिए जो तौहीद और रिसालत का इनकार करते हो। तो ये जो आयात हैं ये दरअसल एक तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह का सबक देते हैं कि सिर्फ अल्लाह को इलाह मानो, और दूसरी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे या नहीं, इसके लिए गवाही उस दौर में भी कुरान था, और आज भी क्या है? कुरान। और ये याद रखिए
کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں آج معیار کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن صرف اللہ کو ماننے والے مسلمان نہیں کہلا سکتے جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ کو نہ مانے، کلمے کے دوسرے حصے کو نہ مانے، کیونکہ محمد الرسول اللہ ہی فرق ہیں ایمان لانے اور نہ لانے کے بیچ میں۔ تو آپ پر ایمان بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے دلیل کیا دی گئی کہ اللہ کون ہے؟ جس نے تمہیں بنایا، تمہارا رزق اتارا، آسمان زمین بنایا، وہ ہے اللہ تمہارا معبود۔ اب دوسری طرف محمد الرسول اللہ کے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن۔ سورۃ یاسین کے شروع میں آتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے قرآن حکیم کی آپ رسولوں میں سے ہیں، اور قسم گواہی کے لیے ہوتی ہے۔ قرآن گواہ ہے، حکمت والا قرآن، کہ آپ دراصل بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ کیونکہ قرآن جیسی کوئی کتاب 1400 سال سے کوئی اور لا ہی نہیں سکا، کوئی ایسی چیز لکھ ہی نہیں سکا۔ اور کس دور میں اتری آپ سوچئے ذرا، نہ وہ پریس کا دور تھا، نہ وہ لکھنے والوں کا، اور عرب کے مکہ کے شہر میں تو پڑھے لکھے لوگ ویسے ہی نہ ہونے کے برابر تھے، ان کو پڑھنے لکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، آج بھی نہیں زیادہ جی۔ تو اس دور میں بھی ان کے یہاں اور بہت سی خوبیاں تھیں لیکن پڑھے لکھے لوگ کم تھے۔ ایسے میں ایک کتاب اتاری گئی جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا۔ اسے کس پہ لکھا گیا؟ کھجور کی چھال پہ، پتوں پہ، ہڈیوں پہ، چمڑے پہ، ٹکڑوں پہ، مختلف چیزوں کے ٹکڑوں کے اوپر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ایک جلد میں ابھی نہیں محفوظ ہوا تھا، بکھری ہوئی تھی مختلف چیزوں میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کیا تھا اور پھر سارا ایک جگہ پر لکھوایا، اور پھر حضرت عثمان کے دور میں اس کی آفیشیل کاپیز بنی اور مختلف علاقوں میں گئی تھی، اور پھر آج ہمارے پاس تو رنگا رنگ شکلوں میں چھپا ہوا موجود ہے، اور اس میں 1400 سال سے کوئی چینج نہیں آیا، ایک لفظ بھی نہ اس کا نکلا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی داخل ہوا ہے۔ یہ قرآن گواہ ہے، اوریجنل سورس، کہ جس پر یہ آیا، جس نے یہ پیش کیا، وہ سچا رسول ہے۔ کیونکہ عبادت ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہم اللہ کے لیے خالص نہ ہو، اور جب تک کہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہ ہو۔ تو اس لیے ساتھ ہی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے۔ وبشر، اور خوشخبری دے دو، کس کو؟ الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے۔ تو نیک عمل کون سے نیک عمل ہے؟ جس میں نمبر 1 نیت اچھی ہو، اور نمبر 2 سنت کے مطابق ہو۔ اس کے لیے ہمیں اخلاص چاہیے اور علم چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اخلاص اور علم عمل صالح کے لیے، کیونکہ جب تک علم نہ ہو انسان عمل نہیں کر سکتا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے، العلم قبل القول والعمل، بات اور کام سے پہلے علم ضروری ہے۔ آپ کوئی بات کریں وہ صحیح ہے یا نہیں، تو اس کے لیے کیا معیار ہے؟ علم ہونا چاہیے نا آپ کو۔ جو آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہیں، اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں تو ہو سکتا آپ غلط بتا رہے ہو۔ تو منہ سے جو بات نکالیں گے وہ کب عبادت بنے گی؟ جب وہ علم کے ساتھ کہی جائے۔ جیسے نماز ہم کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ جب تک ہمیں علم ہی نہ ہو۔ پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہمیں علم نہ ہو۔ روزہ رکھا نہیں جا سکتا جب تک کہ علم نہ ہو کہ روزہ کس کو کہتے۔ حج کرنا ہے آپ کو، کر نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس علم نہ ہو۔ تو عمل صالح کے لیے کیا شرط ہے؟ اخلاص اور علم۔ علم کس کا؟ سنت کا۔ اور اخلاص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب عمل درست ہوتے ہیں، ان لہم، بے شک ان کے لیے، کن کے لیے؟ ایمان لا کے نیک کام کرنے والوں کے لیے، جنات، باغ ہیں، ایک نہیں کئی باغ ہیں۔ آج کسی کا ایک چھوٹا سا گارڈن ہو اور وہ چند پھول لگا لے تو پھولا نہیں سماتا، اور وہ آتی ہے برف تو سب کچھ وہیں دب جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں ایک نہیں کئی باغ ہیں۔ باغ کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، دنیا میں بھی گارڈن کو وقت چاہیے ہوتا ہے۔ جو لوگ نہیں وقت دیتے ان کا پھر حال دیکھنے والا ہوتا ہے، اس میں کیا کچھ اگا ہوا ہوتا ہے نا فرق یا نہیں؟ تو اسی طرح آخرت کی جنت پانے کے لیے کہاں کام کرنا ہے؟
آج دنیا میں کام کرنا ہے، دنیا میں محنت کرنی ہے۔ تجری من تحتها الانہار، اور اس باغ میں چشمے بھی جاری ہیں، نہریں بھی چلتی ہیں۔ اور نہریں جس طرح باغ میں وہاں صرف پتے نہیں ہوں گے، پھل بھی ہوں گے، اسی طرح نہروں میں صرف پانی نہیں ہوگا، دودھ اور شراب بھی ہوگی۔ یعنی وہ صرف دیکھنے کے لیے خوبصورت چیز نہیں، دنیا کے بہت سے باغ تو صرف آپ دور سے دیکھ کے بس خوش ہوتے رہیے، نہ اس میں کچھ کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی، اکثر تو ایسے باغ ہوتے ہیں نا، لیکن وہاں کے باغ اس میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، باغ بھی ہیں، نہریں بھی ہیں۔ شراب وہاں کی جو ہے آگے قرآن پاک میں وضاحت آئے گی کہ وہ کیسی ہوگی، اس کی ڈسکرپشن آتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی خمر کا لفظ آتا ہے، شراب عصیر جوس کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں خمر کا لفظ آتا ہے، وہ انہار من خمر، اور خمر عربی میں شراب ہی کے لیے آتا ہے، یعنی جو ڈرنک ہے۔ کلما، جب کبھی، رزقو، وہ رزق دیے جائیں گے، منہا، اس میں سے، من ثمرۃ، پھلوں میں سے، رزقن، اہتمام کے ساتھ جو رزق دیا جاتا ہے، یعنی ان باغوں میں پھل ہوں گے، وہ ان کو دیے جائیں گے کھانے کو۔ قالو، تو ایک دم ان کا ریاکشن کیا ہوگا؟ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہم نے پہلے بھی کھائے تھے، لیکن وہ صرف ظاہری مشابہت ہوگی۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کیسے ظاہری مشابہت؟ ان کی شکل، رنگ اور اس کا سائز یا اس کا ٹچ، وہ ایسے لگے گا کہ جیسے وہی ہے جو پہلے بھی تھا، لیکن جب وہ کھائیں گے تو ان کا ٹیسٹ مختلف ہوگا۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فِيهَا، اس جنت میں، أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور عورتوں کے لیے شوہر اور شوہروں کے لیے بیویاں۔ اور یہاں خاص طور پر ان کی جو خوبی بیان کی گئی ہے وہ ہے مطہر، پاکیزہ، صاف ستھرے، اندر سے بھی باہر سے بھی، کوئی نفرت نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، کسی کے خلاف کوئی دل میں میل نہیں، خوشی ہی خوشی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہاں سے نکلنا ہی نہ چاہیں گے۔ لا يبغون عنها حولا، ایک منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیں گے، اسی جنت میں رہنا چاہیں گے۔ اور خالدون میں آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں آنے کی، اور اے جنتیوں اب موت نہیں آنے کی، جو فریق جس حال میں ہے ہمیشہ رہے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر اہل جنت خوشی سے مر سکتے تو مر جاتے یہ خبر سن کے، یعنی کہ آخری درجہ کیا ہوتا ہے کسی زبردست خبر کا کہ انسان ختم ہو جائے، شوق۔ اور اہل جہنم غم سے مر جاتے، لیکن وہاں موت کسی کے لیے بھی نہیں ہے، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، ختم، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو گئی۔ اور یہ ہے وہ جگہ جہاں کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، کہ زمین بنائی، انسان کو پیدا کیا، اپنی پہچان کرائی، پیغمبر بھیجے، یاد دہانی کرائی، عبادت کا حکم دیا، طریقے بتائے، اب کیا چاہا یہ کر کے آؤ میرے پاس۔ اور پھر یہ ہے وہ جگہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ماسٹر پیس ہے، یعنی باقی بھی تخلیق بڑی پیاری، آسمان زمین بھی اسی نے بنائے، لیکن جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ کیا ہے؟ جنت۔ اور وہ کس کے لیے ہے؟ اپنے ان بندوں کے لیے جو اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں، سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اسی سے ڈرتے ہیں، سب سے زیادہ اسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اسی کو اپنا مطلوب، مقصود اور محبوب بناتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز، خواہ وہ مال اور اولاد ہو، خواہ وہ گھر بار ہو، بزنس ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب سیکنڈری ہے، اور سب سے ٹاپ پر ان کے لیے ان کا رب ہے۔ یہی دراصل عبادت ہے، اور اس کا انجام اور جزا خوشخبری ہے اس جنت کی شکل میں، اور یہ آخری ٹھکانہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے سب کو اسٹرگل کرنی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں باقی چیزیں، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی، ختم ہونے والی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جس چیز کو ہم سمیٹ کے جمع کر کے رکھتے سب چلا جائے گا۔ اللہ کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے ہو۔
انسان اللہ کے سوا جس چیز سے بھی دل لگاتا ہے، جس چیز سے بھی محبت کرتا ہے، وہ سب انسان کو دکھ دیتے ہیں، وہ سب ناقص ہیں، وہ انسان کو اطمینان نہیں دے سکتے۔ اب دیکھیے دنیا میں آپ ایک چیز کے لیے جیتے ہیں، مرتے ہیں، تڑپتے ہیں، یہ مل جائے، اچھا جب وہ چیز مل جاتی پھر کیا ہوتا ہے؟ بتائیے اگلا سٹیپ۔ اب آپ کہتے ہیں اس میں یہ خرابی ہے، اس میں وہ خرابی ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں، نہ کوئی زمین کا ٹکڑا، نہ کوئی ملک، نہ علاقہ، نہ انسان، نہ مال و دولت کے ڈھیر، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو انسان کو خوشی دے سکے۔ کسی چیز کو مطلوب نہ بنائے، بس وہ ضرورت ہے، مطلوب نہیں ہے۔ مقصود نہ بنائے، پرپز آف لائف نہ بنائے۔ پرپز آف لائف کیا ہے؟ جو ان آیات میں دیا گیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، رب کی عبادت ہے پرپز آف لائف۔ اللہ نے اس لیے ہمیں بنایا ہے، اور منزل کیا ہے؟ جنت ہے، اور جنت کی قیمت کیا؟ عمل، ایمان کے ساتھ کانسٹنٹ اسٹرگل، محنت۔ جیسے کوئی باغ لگانے کے لیے آپ کو محنت چاہیے، جنت کے لیے بھی کوشش چاہیے۔ بار بار جنت، باغ 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 کا لفظ آتا ہے، اور باغ کا لفظ سنتے ہی کوشش یاد کیا کیجیے، کیونکہ باغ لگتا نہیں محنت کے بغیر۔ ہم سب سے محنت مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔